बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों की बात करें तो मजमूई तौर पर इस वक्त मुतअद्दिद ऐसे इदारे हैं जो कि खसारे में जा रहे हैं, और पाकिस्तान में सरकारी इदारे मुसलसल खसारे का शिकार हैं, जिससे मुल्की ख़जाने पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। माली साल 2024 की अगर बात करें, इस साल के दौरान इन इदारों की अगर बात करें तो इसमें जो है वो 851 अरब रुपए से ज़ायद का रिकॉर्ड जो है नुकसान सामने आया, और मजमूई खसारे की अगर बात करें तो 59 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और इन इदारों में सबसे ज़्यादा नुकसान वाले इदारे कौन से हैं? जिसमें बिजली का शोबा है, इधर 420 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे की बात कर लें, 51 अरब रुपए का खसारा है इसका। और PIE की अगर बात कर लें, वो तो वैसे ही हमने फ़रोख्त कर दिया है। तो इस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें, 295 अरब रुपए के खसारे में मुब्तला है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे इदारे जो अभी तक खसारे में हैं, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। वजूहात क्या है, क्या वजह है, और जैसे PIE जैसा जो अदारा है उसको हमने फ़रोख्त कर दिया है, इसके साथ साथ बाकी इदारों की क्या सूरत हाल है, क्या वो भी हम फ़रोख्त करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज के जो गेस्ट हैं जी मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाफिज़ ज़िशान रशीद साहब, वेलकम कहते हैं जी आपको। और प्रोग्राम में शामिल है जी राव खालिद अहमद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबसे पहले चूँकि अपोजिशन से बात कर लेते हैं, हाफिज़ साहब आपकी क्या रिसर्च इसके ऊपर, आप क्या बताएंगे? देखें मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हुकूमतों का काम कारोबार चलाना नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब गवर्नमेंट जो पंजाब एयरलाइंस पे काम कर रही है, तो क्या वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है? इससे कबल अगर आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ भी, और जब PTI के दौर में PIA की निजकारी पर एक कैबिनेट मीटिंग हुई तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI डकैती करने के करीब है, यही डकैती करने लगी है। PIA के हवाले से जब मीटिंग हुई तो इन्होंने PIA की निजकारी पे जो पहली मीटिंग हुई जिस पे सिर्फ गौर था, अभी फैसला फूसला उस पर नहीं था, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि डकैती होने लगी है। मियाँ साहब, बात ये है, हमें तो पिछले 2 सालों में ये बारहा सुनने में मिलता रहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन इदारों की इस तरह निजकारी के बाद वो दावे की नफ़ी ये ख़ुद कर रहे हैं, अपनी कोलोफेल की ये नफ़ी खुद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सर एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि 135 अरब रुपए में पाकिस्तान का जो एक कदीम या जो सबसे बड़ी उम्र है जिसकी PIA एक इदारा है, जिसकी निजकारी 135 अरब रुपए में की गई। अब जब बात पूरी खुली तो पता ये चला कि हुकूमत को ये इतना कीमती असासा बेच के सिर्फ 10 अरब रुपया मिला। अब जब ये बात पब्लिक हुई तो उसके बाद हुकूमत ने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि हमने 135 अरब रुपए में से 10 अरब ही हमारे पास बचते हैं, लेकिन 25% शेयर जो भी हमारा निजकारी के बावजूद उसमें है, अब वो असासे जो हैं वो हमारे 45 अरब रुपए के हैं। तो अगर आप 75% PIA को बेच के 10 अरब रुपया क्लेम करते हैं कि हमारा 10 अरब रुपया बच गया कौम को, पाकिस्तान को, तो 75% बेच के अगर 10 अरब रुपया मिलता है तो 25% से वो 45 अरब रुपया कैसे होगा? यानी ये तो वक्त साबित करेगा कि आया इसमें कितना ट्रांसपेरेंट एक निज़ाम था। महज TV के ऊपर नीलामी को दिखा देना, नशर कर देना काफ़ी नहीं है। फिर उसके बाद जब इसमें फ़ौजी फर्टिलाइज़र एक बोली में जो शरीक थी, बाद में जब वो किसी वजूहात की बुनियाद पे नहीं आए, तो फिर नए इसके जो हमारे सामने इसके TORs आए, वो उसमें ये था कि अगर कोई बोली में शरीक जो बिडर होगा वो आगे इसका हिस्सेदार नहीं बन सकता। तो सर बात तो खुलेगी। पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये है कि आज जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, ये हमें शायद 2 दहाइयों बाद, कुछ 1 दहाई बाद, कुछ 10 सालों बाद, 20 सालों बाद पता चलेगा जी फ़लाँ वक्त पे ये हुआ था। ये तो वक्त ने तयन करना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो मईशत की बहाली के दावे थे, जो मुल्क
پروان کر رہا تھا, جو اونچی اڑان چل رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اثاثے بیچ کے خود اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ ملک خسارے میں ہے, یعنی اتنا خسارے میں ہے کہ آپ کو اپنے اثاثے بیچنے پڑے ہیں. وہ یہ بالکل قوم مبارکباد کی مستحق نہیں ہے. جب آپ قوم کا, اس ملک کا ایک اہم ادارہ بیچ کے قوم کو مبارکباد دیتے ہیں تو یقیناً یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے. جی, راؤ خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ صرف 10 ارب روپے 75% ہم نے شیئر اس کا فروخت کر دیا پی آئی اے کا, اور اصل بات یہاں پر حافظ ذیشان رشید صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ صرف 10 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. نہیں, 75% بیچ کے 10 ارب بچتا ہے, تو جو 25% ہمارا شیئر ہے اس میں سے ہمیں کیسے 45 ارب روپیہ بچ جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال اٹھا دیا. جی راؤ خالد صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا, یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور اس پہ ہمیں یعنی کسی پہ الزام لگانے کے بجائے ہمیں حقائق پر بات کرنی چاہیے. جی بتائیں, حقائق بتا دیں آپ. اور پاکستان پیپلز پارٹی حقائق سے کبھی منہ نہیں چھپاتی, اور وہ چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جی ٹھیک ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایک بات کروں گا, اس کے لیے مجھے آپ کا 1 منٹ 2 منٹ مجھے درکار ہے. پاکستان ایئر لائن جو ہے نا, پی آئی اے, یہ 2 کمپنی ہیں. ایک پی آئی اے سی ایل ہے اور ایک پی آئی اے ود ہولڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 2 کمپنیاں ہیں. پی آئی اے سی ایل جو ہے اس میں جہاز, روٹس, ملازمین اور آپریشن وغیرہ یعنی کہ کام کرتے ہیں, اور پی آئی اے جو ود ہولڈنگ ہے اس میں ایسٹس اور لائبلٹیز رکھی گئی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ لائبلٹیز جو ہے وہ 700 ارب روپے کی ہیں, جبکہ پی آئی اے کے ایسٹس جو ہیں وہ 2000 ارب روپے کے ہیں. ٹھیک ہے, کل جو نجکاری کا شور ہوا ہے کہ بڑی صاف شفاف اور پاکستان میں یعنی کہ بڑا اس کو یعنی کہ اس کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان جیت گیا اور پاکستان نے بڑی زبردست جو ہے یہ ایک جو ہے نجکاری کی ہے, تو میں اس میں کہوں گا کہ پاکستان ہار گیا. بالکل یہ غلط ہے کہ پاکستان جیت گیا. پاکستان ہار گیا ہے. اس کی بولی لگی ہے 135 ارب روپے کی, جس میں سے انہیں جو ہے صرف 7.4 جو ہے نا % جو ہے وہ ملے گا, اور جو انہوں نے پاکستان کو دینا ہے جو کہ 10.1 ارب روپے بنتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 10 ارب روپے میں پاکستان ایئر لائن ہم نے بیچ دی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد بقایا جو پیسے ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں 5 سالوں میں, یعنی کہ انہوں نے وہ بقایا پیسے اس میں انویسٹ کرنے ہیں. اب یہ کس طرح کی نجکاری ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا, اگلی بات یہ کہ پچھلے سال پاکستان میں یہ پی آئی اے کے پاس 13 جہاز تھے, انہوں نے 26 ارب روپے کا منافع کمایا. کتنے کا؟ 26 ارب روپے کا ایک سال میں. اور یہ جو رواں سال جا رہا ہے اس کے پہلے 6 ماہ میں اس نے 11.5 ارب روپے کا منافع کمایا ہے. یعنی اب آپ سوچ لیں کہ, اور اس کو ہم نے بیچا کتنے میں کہ 10 ارب روپے میں, اور یہ تمام منافع ہم نے 13 طیاروں کے ساتھ کمایا ہے. اگر ہمارے جو ہے 4 جہاز اس میں اور آ چکے ہیں, اور جب ہمارے پاس 17 یا 18 طیارے ہیں, اور 17-18 طیاروں میں سے بقایا جو ہمارے 12 طیارے وہ بھی ٹھیک ہو کے آ جائیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا منافع بنتا ہے. جبکہ مینجمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ یہ طیارے ٹھیک ہو کے ہیں. اب 10 ارب روپے جو ہیں یہ ہم نے اس میں بیچ دیا سارا کچھ. پچھلے سال منافع کتنا تھا؟ 26 ارب روپے. کتنے میں بیچا؟ 10 ارب روپے میں. آج کا جو 6 ماہ کا منافع کتنا ہے؟ 11.5 ارب. کتنے میں بیچ دیا؟ 10 ارب روپے میں. اچھا, ایک سال میں جہاز بھی نئے آنے اور انٹرنیشنل روٹس بھی اپنے ہمارے پاس جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں. آج بیان دے دیا کہ یہ تو ایک ریجنل ایئر لائن ہے. ریجنل ایئر لائن نہیں تھی, یہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن ہے. جبکہ اس میں ایک ہمارے جو منسٹر صاحب تھے نا پی ٹی آئی کے, چوائس سرور, وہ جو غلام سرور صاحب, انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا جب انہوں نے بیان دے دیا تھا. راؤ صاحب, یہ تو دنیا کی بہترین ایئر لائن میں اس کا نام شامل تھا, اور 60 سے زائد تو اس کے روٹس تھے. جی میں 64 انٹرنیشنل روٹس اس کے. ٹھیک ہے جی. اب جب وہ ایک منسٹر صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ جی ہمارے پائلٹ کی تمام ڈگریاں جلی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ اس پہ یعنی کہ ایئر لائن کے پلے کچھ بچتا ہے؟ اچھا, اس کو جو ہے 2 اس طرح کے جھٹکے لگے. ایک جھٹکا لگا 90 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے لگایا تھا, اور اس کی جو تھی نا اوپن اسکائی پالیسی جو تھی, اس کے اوپر جو ہے انہوں نے سب کو دے دیا کہ جی جہاں سے مرضی آپ جو مرضی جہاز آئے کسی ملک کا, وہ آ کے یہاں سے جو لوگوں کو اٹھائے اور لینڈ کرے, لے کے لوگوں کو چلا جائے. یہ ٹریفک اٹھانے کی اجازت کوئی ملک نہیں دیتا, ہم نے دی. یہ ایئر لائنس کو ہم نے نقصان پہنچانا شروع کیا. اس سے ہم نے نئے جہاز نہیں خریدے,
अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास 19 ममालिक के जो है ना उसमें प्रॉपर्टियाँ मौजूद है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की 19 ममालिक में प्रॉपर्टी है इसकी, और 26 अरब रुपए में हमने उनको सबको बेच दिया है। और उसके बाद 25 अरब रुपए का तो बनावट फंड है जो मुलाजमीन का, उसका कोई बताया किसी ने, वो भी 10 अरब रुपए में दे दिया जो उनके पास बचा हुआ पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे एसेट जो हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, और लोकल एसेट्स हमारे पाकिस्तान में 8 बिल्डिंगें हैं पर इसकी PIA की। लाहौर में आप इसके पास पंजाब असेंबली के पास देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, कराची में देख लें, सखर में देख लें, मुल्तान में देख लें। मुल्तान में 3 एकड़ जगह है तकरीबन जो इनके पास वहाँ पे जिसमें बिल्डिंग है। अब 100 ये आप 50 अरब रुपए की तो जो है ना ये बिल्डिंग्स हैं कम से कम 50 अरब रुपए की, जिनको हमने 10 अरब रुपए में बेच दिया। उसके बाद 10 अरब रुपए का हैंकर्स है हमारे, 10 अरब रुपए की हमारी जो है ना इसकी जो है दूसरी स्पोर्टिंग इन्वेस्टमेंट वो है इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें गाड़ियां खींचने वाली हैं, AC की गाड़ियां जो AC वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, फ्यूलिंग की गाड़ियां, ये भी तमाम की तमाम हमने 10 अरब रुपए में दे दी। 30 जहाज़ों की कीमत जो कि तकरीबन 100 अरब रुपया बनता है। 64 इंटरनेशनल रूट, उनकी कोई कीमत नहीं। 25 साल में एयर ब्लू जो है ना वो ऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान में, उसको अभी तक यूरोप का एक रूट हासिल नहीं कर सकी। बिल्कुल राव साहब साथ ही रहेगा। मुअज़्ज़मा कारदार साहबा ने जी आखिरी बात जो आप ले लेना आपकी बातों का, ये तमाम चीजें उठा के हमने कितने में दे दी? 10 अरब रुपए में। अब मुझे एक चीज बताएं कि ये इस तरह की जो चीजें हैं ना ये इसमें बेचनी, ये तो फिर कोई भी बंदा खरीद लेगा। अब मुझे नहीं समझ आती कि हम किस बात का जश्न मनाएं कि हमने जो है 2000 अरब रुपए की चीज जो है वो 10 अरब रुपए में दे दी। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मैडम मुअज़्ज़मा कारदार साहबा ने हमें ज्वाइन किया, मेंबर पंजाब असम्बली नून लीग से इनका ताल्लुक है, उनसे बात कर लेते हैं। मुअज़्ज़मा कारदार साहबा, आपने जवाब तो हमने वहाँ पर लेना है आपसे PIA की निजकारी के हवाले से। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राव खालिद साहब और PTI से हाफिज़ शान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ 10 अरब रुपया इसकी बचत हुई है और 75% अपने इसके शेयर हमने फ़रोख्त कर दिए हैं, बाकी 25 वो कह रहे हैं जी अगर वो है तो वो 45 अरब के कैसे हो गए, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गलत बयानी और झूठ का तो कोई इलाज होता नहीं है। इनको भी पता है कि कितने अरसे से तवातर से हर जो हुकूमत आती है वो PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम मान लें कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया था इस एयरलाइन का। ये बेहतरीन इंटरनेशनल एयरलाइन एक ज़माने में होती थी जब हम एमिरेट्स को भी ट्रेनिंग देते थे और वो हमारी तरफ देखते थे। उसके बाद हमने इसका सत्यानाश जो फेरा, आप देखें कि किस तरीके से हमने इसमें भर्तियां कर करके बगैर मेरिट के इसको हमने बिल्कुल जैसे कहते हैं एक खसारे की उसमें ले गए। अब इस वक्त PIA 700 अरब का खसारा था। ये वो सफेद हाथी था जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी फंसी हुई थी और हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तो एक ये सेक्टर और एक एनर्जी का सेक्टर है जो IPPs हमारे गले का हार बने हुए, अगली बारी उनकी भी है, क्योंकि ये जो दो सफेद हाथी जब तक इनको ठिकाने ना लगाते हमारी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती थी। अच्छा, अब आप देखें कि ये 135 अरब में ये गया है और अच्छी बिडिंग ये हुई है, क्योंकि इस वक्त टोटल हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में 16 के करीब हमारे पास जहाज हैं। अब इन्होंने 35 तक इनको लेके जाना है और आगे डिमांड के मुताबिक 65 तक जाएंगे। हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो नाम है वो यही रहेगा। 25% स्टेक जो है वो हुकूमत को है और हमारी अभी भी ये नेशनल एयरलाइन है और ये हो नहीं सकता है कि हम अपने असासे को किसी और के हाथों बिल्कुल ही हम मादर पिदर आज़ाद करके तो पकड़ा दे। ये सारी गलत बयानियां हैं।
ان کا تو حال یہ ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ انہوں نے تو وہ زلفی بخاری بیٹھ گئے تھے ٹاسک فورس کی چیئرمین بن کے, اور روزویلٹ ہوٹل کو انہوں نے پوری کوشش کی کہ اونے پونے کسی طرح وہ بیچ دیں اپنے دوستوں کے ہاتھوں. وہ تو بڑی مشکل سے پارلیمنٹ کی کمیٹیز بیچ میں پڑی اور لوگوں نے شور مچایا, تو پھر کہیں جا کے تو ان کو چیئرمینی سے ہٹایا گیا. تو ان کا اپنوں کا تو یہ حال ہے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو جب ایک دوبارہ ریوائز ہو جائے گا پی آئی اے, تو پھر کوئی عجب بات نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس کو اپنے اس میں لے لیں. لیکن اس وقت 700 ارب کا جو یہ خسارہ ہے یہ قومی خزانہ برداشت نہیں کر سکتا تھا, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو تھی وہ نیچے کی طرف وہ جا رہی تھی اور وہ ٹیک آف نہیں کر رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے حافظ شان صاحب, 700 روپے کا خسارہ دیکھیں اب کوئی حل بھی نہیں تھا. دیکھیں ہر حکومت ہی کوشش کرتی رہی اس کی نجکاری کی, کوئی بھی حکومت ہو, آپ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آپ کوشش کرتے رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں ابھی جی اگر آپ جمہوری حکومتوں کا دورانیہ دیکھیں تو تقریباً 4 دہائیوں سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قابض ہے. اگر قومی ایئر لائن میں جعلی بھرتیاں ہوئیں, رشتہ داروں کو بھرتی کیا گیا, تو وہ کس نے کیا؟ کیا وہ عمران خان نے کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ یہ ایک لمبا سفر تھا. آپ ادارے کی ریفارمز کے لیے جتنی کوششیں یہ اپنے ادوار میں, یعنی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کو ڈکیتی کہتے ہیں. سوال لے لیں, آپ کی حکومت آئی تھی کہ تو سیاسی بھرتیاں اگر ہوئیں تو آپ نکال دیتے, یا کوئی اور حکومتیں آئی ہیں تو نکال دیتے. نکالیں میاں صاحب, میں اس کے بھی اعداد و شمار دیتا ہوں. یعنی جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کہیں کہ جی یہ ڈاکہ زنی ہے, جب آپ حکومت میں آئیں تو آپ کی ترجیحات میں, یعنی آج سے تین ماہ پہلے تقریباً قومی اسمبلی میں 10 اداروں کی ابتدائی مرحلے میں نجکاری کا فہرست پیش کی گئی. تو پھر آیا احتساب کے کٹہرے میں تو ان لوگوں کو لانا چاہیے جو پچھلے 40 سال سے اس ملک پر قابض رہے. یہ جمہوری حکومت دوسری بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر حکومت میں اگر آپ ہیں تو اپوزیشن میں آئیں گے تو حکومت پر ملبہ ڈالیں گے, وہ آپ پر ڈالیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں بھی تو ایک بیان دیا گیا تھا جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا, جس کی وجہ سے پی آئی کی ساکھ مکمل طور پر متاثر ہوئی. اس کو آپ مانتے ہیں؟ اچھا آج وہ حصہ نہیں ہے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ حصہ تھے اس پارٹی کا, تو پارٹی کی نہ صرف کور کمیٹی میں بلکہ کیبنٹ میں سرزنش کی گئی تھی ان کی کہ قومی ایئر لائنز کو, ملک کے امیج کو نقصان پہنچا. یہ بالکل تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو پی آئی اے خسارے سے نکل آئی تھی. میں سر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب کی حکومت آئی ہے مسلم لیگ نون کی, نجکاری کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. آیا اس ادارے کو بحالی کے لیے, اس میں ریفارمز کے لیے, اس میں کرپشن جو لیکیجز تھے اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ایک ریفارمز کے لیے بھی انہوں نے غور کیا؟ یعنی بعض اوقات آپ سے پاکستان کا ایک حصہ چھن جائے تو آپ قوم کو مبارکباد دیتے ہیں, آپ ادارے بیچ دیں تو قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. بھئی کس بات کی مبارکباد؟ اگر آپ عظمیٰ کاردہ صاحبہ نے جو بات کی ہے تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں, چلے ہم تو الزام لگا رہے ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اب رائے خالد صاحب نے کیا کہا ہے؟ بالکل. تو بات یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو, ایسا نہیں ہوگا. یعنی آپ اگر ملک کے ایک اہم ادارے کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو کیا وہ حکومت پیپلز پارٹی کی مشاورت شامل نہیں ہوگی؟ آیا رائے صاحب کی بات تک نہیں اکتفا کرنا چاہیے؟ آیا اس کو کنڈیم کیا, اس پہ کوئی وائٹ پیپر جاری کیا پیپلز پارٹی نے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس پہ سٹیٹمنٹ آئی, آصف علی زرداری صاحب کی اس پہ سٹیٹمنٹ آئی؟ تو یہ قوم کے سامنے جو یہ چورن بیچتے ہیں یہ بالکل قوم, لیکن حافظ شاہ صاحب اوپن بولی ہوئی ہے اس کی. سر میں نے تو پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ شفافیت کا اندازہ صرف آپ ایک اوپن ونڈو, ایک ٹی وی پہ جو لائیو پریس کانفرنس چل رہی ہے اس سے نہیں لگا سکتے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ آج 25 دسمبر 2025 کو جو کچھ ہوگا اس ملک میں, اگر وہ بہت بڑے واقعات ہوں گے تو شاید ہمیں 10 سال بعد 20 سال بعد جا کے پتہ چلے گا. ٹھیک. راؤ خالد صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ حافظ شان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے دور میں پی آئی اے جو ہے وہ خسارے میں نہیں تھی, پروفٹ میں چلی گئی تھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے کا آپ دیکھ لیں کہ پی آئی اے خسارے سے نکل آئی تھی. وہ تو ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ 26 ارب جو ہے وہ ابھی راؤ خالد صاحب نے بتایا. کیا کہیں گے راؤ خالد صاحب؟
دیکھیں جی حافظ ذیشان صاحب بھائی ہیں ہمارے, یہ ان کا دل میں جو ہے یہ کہہ نہیں بھائی چارہ ایک طرف بات حقیقی جو حقائق اس کے اوپر کریں. لیکن میں بات کروں گا جو حقائق ہیں. دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب غلام سرور صاحب نے منسٹر تھے ان کے, انہوں نے جب وہ بیان دیا تھا اس کے بعد پی آئی اے کا مجھے بتا دیں کہ گراف اوپر گیا تھا کہ نیچے گیا تھا. نہیں مجھے پی ٹی آئی کے دور کی بات بتا دیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سارے سے نکل گئی. سر وہ تو اس کو کنڈیم کیا نا, خالد صاحب اسی بات کو لے کے بیٹھے رہیں گے آپ. پی ٹی آئی کے منسٹر تھے نا, اور پی ٹی آئی کا ہی دور تھا, وہ کسی اور دور کی بات نہیں کر رہا میں. دیکھیں حافظ ذیشان صاحب نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ کیبنٹ کے اندر مذمت کی گئی اور جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہر بحث کی گئی اور ان کو کہا بھی گیا اس وقت, یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں اس وقت کھیت, آپ یعنی کہ رائے صاحب اس وقت کنڈیم کیا تھا, آج نہیں کر رہے. جبکہ تباہ برباد کر دی ہم لوگوں نے پی آئی اے کو. میاں صاحب میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں میں ابھی اس پہ, یہ ایک قومی ایشو ہے, میں اس کو قومی ایشو پہ رہنا چاہتا ہوں. میں اس وقت پارٹی بازی پہ بات نہیں کرنا چاہتا کسی قسم کی بھی. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو ہے نا جی, جو پی آئی اے جو ہے یہ اس کا جو بیچنا ہے یہ اس طرح ہی ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم سی بی بکا تھا جی. ایم سی بی جب بکا تھا تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا. تو پی آئی اے کا جو بکنا ہے یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگا. میں آپ کو گارنٹی سے بات انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگا. تو آپ بھی تو حکومت میں ہے نا اس وقت. سر ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہم حکومت کی دیکھیں, ہم حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں نا حکومت میں بیٹھ کے. کسی کے اور کی جرت ہے یہ بات کرنے کی؟ پیپلز پارٹی یہ بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے حق کی بات کی ہے, وہ کسی کے بغیر اس کے ساتھ نہیں دیتی, وہ حقائق کے اوپر بات کرتی ہے. اور یہ غلط کام ہوا ہے, اس کے اوپر ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن بھی لیں گے, جو ہمارے ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. اور رہ گئی بات یہ دیکھیں, ہم جیسے اس میں یوٹیلیٹی جو ہے ہمارے اسٹور ان کو جب بند کیا گیا تھا تو اس میں کیا ہم نے مکمل اس میں ریزسٹ نہیں کیا تھا, لیکن حکومت جو چاہے وہ کر سکتی ہے, لیکن پارٹی جو ہے وہ ریزسٹ کرے گی اور اس کے اوپر پورا ایکشن لے گی. اور اب اگلی بات میں ایک اور عرض کر دوں, اور ایک اور جواب دے دیں راؤ خالد صاحب, چونکہ آپ حقیقت پر مبنی جواب دیتے ہیں جب آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے دور حکومت میں یا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو زیادہ تر بھرتیاں پی آئی اے میں آپ نے کی؟ دیکھیں میں بالکل اس بات کو قدم کرتا ہوں, ہم نے نہیں کی, ہر پارٹی نے کی. جب نون لیگ کی حکومت تھی انہوں نے بھی, اور دیکھیں یہ کیا جاتا ہے لیکن زور سے زائد نہیں تھی. اگر کہیں پہ زور سے زائد تھی تو دیکھیں وہی بات آپ نے جو ابھی کہا, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو نکال دیتے ان کو ملازم, ان کو کیوں نہیں نکالا انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ جہاں پہ ان کو یعنی کہ اپلائی کر کے ان کو جو ملازمتیں دی گئی وہ اس کے میرٹ کے اوپر دی گئی تھی, کوئی غیر یعنی کہ میرٹ کے بغیر تو نہیں دی گئی. اب یہاں پہ مشاہد اللہ کی طرح یا کسی اور کی طرح تو نہیں, یہاں پہ جس نہیں میرٹ کے علاوہ کہا جاتا ہے جی کہ سیاسی بھرتیاں, یہ کیا بات درست ہے؟ وہ سیاسی بھرتیاں نہیں تھیں. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ یہ تو الزام تو جس میں مرضی لگا دیں. سیاسی بھرتیوں سے زیادہ جو ہمارے جو کردار ہیں انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, پھر اس میں بات آئی تھی کہ ہم نے اس وقت جو ہے نا 18 جہازوں کے ساتھ اگلے سال جو ہے نا جو 40% انگلینڈ سے ہمیں یعنی کہ منافع آتا ہے, 40% منافع بڑھ جاتا ہے. تو 18 جہازوں کے ساتھ جو ہے یہ 40 ارب روپے کا منافع جو ہے اگلے سال ایکسپیکٹڈ ہے. تو 5 سال میں کتنا منافع بن جاتا ہے؟ 200 ارب روپیہ جو اس پی آئی اے نے کمانا ہے 18 جہازوں کے ساتھ. 30 کی بات نہیں کر رہا ابھی میں. تو 18 جہازوں کے ساتھ اگر 200 ارب روپیہ 5 سال میں کمانا ہے اور انہوں نے دینا ہے 125 روپے انویسٹ کرنا ہے, تو مجھے بتا دیں کہ 200 روپے کما کے اور 135 اس میں انویسٹ کیا تو پلے سے تو کچھ بھی نہیں لگایا انہوں نے. 10 ارب روپیہ صرف انہوں نے دیا ہے اور 10 ارب روپے میں انہوں نے پی آئی اے جو ہے وہ خرید لیا, جبکہ اربوں یعنی کہ قیمت کی جو ہے نا مالیت کی جو ہماری بلڈنگز ہیں دوسری چیزیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے. راؤ صاحب ساتھ ہی رہیے گا. عظمیٰ کاردار صاحبہ بتائیے, ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پنجاب حکومت خود جو ہے پنجاب ایئر لائن لا رہی ہے, اور اگر پی آئی اے کو ہم نے فروخت کر دیا وہ خسارے میں تھا, تو کیا پنجاب ایئر لائن جو آپ لا رہے ہیں تو وہ واقعی جو ہے وہ اس میں پروفٹ ہوگا اور ایک مضبوط آپ کا یہ کام ہوگا؟ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ لوگ کس معصومیت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جتنی بھی انٹرنیشنل روٹس تھے پی آئی اے کے, چاہے وہ شکاگو کا ہو چاہے وہ ٹورانٹو کا ہو, سارے بند ہو گئے تھے. اور حال یہ تھا پی آئی اے کا کہ
کہ میں عمرے کے لیے گئی ہوں PIA کا ٹکٹ لے کے یہ سپٹمبر میں, اور وہاں میں گئی ہوں اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی, اور میں 4 دن وہاں پھنسی رہی ہوں, کوئی پریشان حال نہیں. اتنا بیڑا غرق ہوا تھا پوری ایئر لائن کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 40 ارب کا ان کا منافع ہونا تھا, اور حال یہ ہے کہ ان کی جو بزنس کلاس تھی PIA کی, اس میں آپ کو فون چارج کرنے کے لیے آپ کا کوئی طریقہ نہیں تھا, سارے سسٹم ان کے خراب پڑے ہوئے تھے, بیڑا غرق ہوا تھا ہر جہاز کا. اور غلام سرور نے تو جو سفایا پھیرا تھا PIA کا, یہ کیا وہاں پہ سارے بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا کہ جو بیڑا غرق اس نے کہا کہ یہ جی ساری جو پائلٹ ہیں یہ جعلی ڈگریوں والے, کوئی کسی پوری دنیا میں PIA کی ساکھ جو تھی اس کو ڈیمیج کر دیا ان لوگوں نے. اور PIA میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے, مجھے یاد ہے کہ میٹرک پاس لوگوں کو انہوں نے پائلٹ بنایا, اور پتہ نہیں پوری بھر دیا انہوں نے پورا ایئر لائن کو, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بیڑا غرق کیا اس قومی ایئر لائن کا. اور اب کہتے ہیں کہ جی یہ تو اونے پونے بک گئی تو فلانا 700 ارب کا, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا اسکینڈل ہوگا. ابھی دیکھیں جی یہ جو پنجاب کی جو ایئر لائن شروع ہو رہی ہے, یہ بہت اس کی اشد ضرورت تھی, کیونکہ یہ روٹ جو ہے یہ لاہور اور پنڈی کے درمیان ہے. اس وقت لاہور اور پنڈی کی سب فلائٹیں جو ہے کئی سال سے معطل ہو گئی ہیں, کوئی فلائٹ نہیں چلتی لاہور اور پنڈی کے درمیان. تو اس کی بہت ایک ضرورت تھی, اور مریم نواز صاحبہ کوئی بھی اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ہوا میں نہیں کرتی, پوری اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے, پھر اس کی وائبلٹی دیکھی جاتی ہے, اس کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں, پھر کہیں جا کے تو وہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جس طرح باقی سارے نوے ان کے انیشیٹوز کامیاب جا رہے, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کے ساتھ وہ چلا کے دکھائیں گی. جی حافظ ذیشان صاحب, پنجاب حکومت تو اپنی ایئر لائن لا رہی ہے. حاصل گفتگو میں یہ سمجھاؤں جو محترمہ نے بات کی کہ یعنی پوری PIA کی جو آج نشکاری والا جو معاملہ ہے, جو PIA 135 ارب روپے میں بیچ دی گئی, اس کا واحد وجہ جو ہے وہ مجھے تو یہ حاصل گفتگو لگا ہے کہ وہ غلام سرور کی وہ ایوان قومی اسمبلی میں وہ تقریر تھی. یعنی آپ یہ دیکھیے یہ کس قدر شرمناک یہ بات ہے کہ آپ جو قومی ایئر لائنز کی فیلئر کی بات کرتے ہیں. آیا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک پر 40 دہائیوں تک جن لوگوں نے حکومت کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ رہے گی, رائے صاحب بالکل اس طرح جان چھڑا نہیں سکتے. آیا بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے پیپلز پارٹی کے فورم پہ یا آصف علی زرداری صاحب نے کیسے وہ اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ تیسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب ایئر لائن ہے وہ شروع ہو, یہ اچھا اقدام ہے پنجاب میں تو اس کی حمایت کروں گا. لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف مرکز میں بیٹھ کے یہ راگ الاپتے ہیں کہ حکومتوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو وہ اس پہ بات کی تھی. اور تیسری بات میں محترمہ کی انفارمیشن, پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست ویژن ہے, کیونکہ آپ نے تعریف کر دی ہے پنجاب ایئر لائن کی. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مرکز میں بیٹھیں تو آپ کہیں کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے, تو پنجاب ایئر لائنز کس لیے؟ یعنی ایک بڑی آپ قومی ایئر لائنز کو بیچ کے, ملک کا ایک قیمتی اثاثہ بیچ کے آپ پنجاب میں بنا رہے ہیں, بنائیں, اچھی بات ہے. نہیں, میں نے کہا یہ بتائیں, یہ اچھی بات ہے, یہ بالکل ہونی بھی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کس کے دعوے کو ہم سچ مانیں کہ حکومت میں رہ کے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. اور دوسری بات سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ پنجاب اور پاکستان کے لوکل روٹس کے لیے اپنی جگہ پہ ہوگی. ہمیشہ جب آپ کو روٹس ملتے ہیں انٹرنیشنل, اس کے لیے شرط عائد کی جاتی ہے کہ آپ کو پہلے ڈومیسٹک فلائٹس لینی پڑتی ہیں. اگر وہ ڈومیسٹک فلائٹ کی مشروط اجازت کے بغیر آپ کو NOC ملتا ہی نہیں ہے, آپ کو روٹس دنیا کے ملتے ہی نہیں ہیں. تو میں یہ حیران ہوں ان دونوں صاحبان کی گفتگو سے کہ آپ جو قومی ایئر لائن ہے PIA, آپ اس کے نشکاری کا سارا ملبہ وہ غلام سرور کی وہ تقریر کے اوپر ڈال رہے ہیں. حد ہو گئی. یعنی جعلی بھرتیاں آپ کریں, پکڑے کیسے؟ PTI کیسے اپنے دور حکومت میں ان کو ختم کرتی؟ انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ, جیسے ابھی
ڈاکٹرز کی بھرتی ہو رہی ہے مستقبل میں, یہ جو کینسر کے لیے اسپتال بن رہا ہے وہاں پہ ڈاکٹر کی عمر کا تعین 70 سال لگایا جا رہا ہے. یعنی مخصوص آپ سر ایک منٹ آپ دیکھیں مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے مخصوص. دوسرا اینگل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرا بھی ایک سوال لے لیں. دیکھیں یہ جو 70 سال ایج, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ماہر امراض کینسر سر میں کتنی تعداد میں نہیں کر رہا, یہ تعداد بہت کم ہے. میں نے آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے عرض کی کہ آپ نے جب قومی ایئر لائنز میں جب جعلی بھرتیاں کی گئیں, سیاسی بھرتیاں کی گئیں, لوگوں کو نوازا گیا, تو پی ٹی آئی کی حکومت اس کو کیسے نکالتی؟ بھئی وہ ایس او پیز انہوں نے اس طرح کے بنائے تھے کہ ان کو نکالا نہیں جا سکتا تھا. بھئی ایک ادارہ یا حکومت ایک کانٹریکٹ کے تحت آپ کو بھرتی کرتی ہے تو پھر وہ کیسے ہٹائیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ یعنی اب میں پھر ایک دفعہ بات کروں گا, یہ بالکل افسوس کی بات ہے کہ آپ جو قومی ایئر لائن کی نجکاری کا سارا ملبہ وہ غلام سرور کی تقریر, اور میں میڈم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس نے تقریر کی تھی غلام سرور نے, جس کو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس وقت بھی کنڈیم کیا گیا تھا, سیاسی کمیٹی میں بھی, قومی اسمبلی اور کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی, اس وقت تو یہ بی بی بھی ان کا حصہ تھی پی ٹی آئی کا. تو سر بات حکومت نہیں, لیکن آپ اس وقت انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ, تو سر ہم نے بھی تو نہیں نہ کہا تھا, ہم نے تو اپنے دور میں اپنے اس وزیر کی کنڈیم کیا تھا, آج بھی کر رہے ہیں, وہ اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے, اس سے قومی ایئر لائن کو ملک کے کاز کو نقصان پہنچا تھا, آج بھی ہم اعتراف کرتے ہیں. اس کا بھرملا اعتراف تو حکومت وقت نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں خود کیا گیا تھا. تو سر بات یہ ہے کہ اس قوم سے آپ حقائق چھپا سکتے ہیں لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا اور آنے والے دنوں میں سب پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پی آئی اے تو فروخت ہو چکا ہے, راؤ خالد صاحب, باقی ادارے بھی کچھ ہیں جس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اس کے علاوہ جناب وابڈا کا ادارہ اور بہت سارے ادارے ہیں, وہ بھی سنا ہے کہ ان کی بھی نجکاری ہونی ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے صرف ایک پی آئی اے نہیں, پی آئی اے کی نجکاری تو ہو چکی ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن جو ہے نا, یہ ایک عمل انہوں نے جو شروع کیا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن انتہائی صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکنی چاہیے جس طرح اس پی آئی اے کی نجکاری میں جھونکی جا رہی ہے. اچھا, آپ تجویز دے دیں کہ جو اگلے حکومت نے کرنے اس کے اوپر تجویز دے دیں تاکہ پھر آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ ایک بڑا سکینڈل پھر بن گیا ہے. دیکھیں ہر چیز کی جو ہے وہ ایسٹیمیشن کی جائے, تمام ایسٹیمیٹ لگانے کے بعد اس کے جو ایسٹس ہیں, اس کے موویبل ایسٹس ہیں, ایموویبل ایسٹس ہیں, دو طرح کے ایسٹس ہوتے ہیں, موویبل اور ایموویبل, ان سب کی ایک مالیت لگائی جاتی ہے. اس کے بعد اس کی ایک ریزرو پرائس ہوتی ہے, اس ریزرو پرائس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو ہے آگے جو ہے ٹینڈرنگ کی جاتی ہے. پہلے تو آپ میرے ناظرین کو یہ کنفرم کریں کہ یہ نجکاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بھائی ہونی چاہیے, لیکن صاف اور شفاف ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے. اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح پی آئی اے کی ہوئی ہے. میرا بڑا سیدھا سا ایک جواب ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے, جو اس کو فروخت کیا گیا, وہ صاف شفاف نہیں ہے معاملہ, صاف شفاف نہیں ہے. یہ اس کے بھی جو ہے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کے مطابق نہیں لی گئی, اس کی یعنی کہ قیمت لی گئی. بالکل یہ کلیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ کارتر صاحب, باقی بھی ادارے جو ہے وہ نجکاری کی طرف نجکاری کرنی ہے, ان کی سنا جا رہا ہے کہ جناب نیشنل ہائی وے اتھارٹی, پی آئی اے, ایون پاکستان پی ٹی وی کی بات کریں, وہ بھی ایک ادارہ ہے, وہ بھی سارے میں ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا اپینین ہے؟ دیکھیں یہ ان کے لیے صاف شفاف تو وہی ہے نا, جو صاف چلی شفاف چلی, اور پھر اس کے بعد چوک چوراہے میں صاف چلی شفاف چلی کا بھانڈا پھوٹ گیا اور 14 سال قید ہو گئی القادر ٹرسٹ میں, اور توشہ خانہ 2 میں 17 سال قید. پیپلز پارٹی والے صاحب کہہ رہے ہیں تو صاف چلی شفاف چلی وہی. گھر پر کال کٹ گئی ہے. جی حافظ صاحب, نام آپ کا لگ گیا ہے. میاں صاحب, گزارش یہ ہے کہ اداروں کی نجکاری ہونی چاہیے, قومی مفاد میں, ملک کے مفاد میں بالکل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کی شفافیت کو صرف یہ کہہ کے شفاف بنا رہے ہیں کہ جی اس کی آپ پریس وہ اس میں وہ میڈیا میں وہ پبلک کر دیں, ان کیمرہ کر لیں.
سر اس کے پس پردہ بھی کچھ معاملات تھے. پس پردہ پھر معاملہ تو ہمیں بتا دیں, ہمیں بھی وہ تو وقت بتائیں نا, بتائے گا میاں صاحب, وہ وقت بتائے گا. وقت کا انتظار کریں. میری بات سنیں, یہاں پہ میری بات سنیں, یہاں پہ تو ہم اپنے حق کے لیے انرجی سیکٹر بھی جو سر یہاں پہ اپنے حق کے لیے اگر ہم پروٹیسٹ کریں تو ہمیں تب پکڑا جاتا ہے, رگڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں یہ فیکٹس بتاؤں یہاں پہ بیٹھ کے, یہاں سے میں باہر نہیں جاؤں گا تو میں یہ وقت ثابت کرتا ہے. آپ دلیر بندے ہیں سر, بالکل دلیر بندہ ہوں, لیکن میں پہلے پورے اعداد و شمار لے لوں نا, پھر آپ سے انشاءاللہ بات بھی کروں گا اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, انرجی سیکٹر بھی آگے کیا جا رہا ہے, پی آئی اس کی بات کر لیں, پاکستان ریلوے کی, یہ سارے ادارے آپ اب معاشی صورتحال کوئی بہتر ہوگی ان کو نجکاری کرنے کے بعد حافظ صاحب؟ سر اداروں کی نجکاری والا معاملہ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. جب آپ نہیں, پاکستان کی معاشیت کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑے گا, چلو ان کو ہم ان کی نجکاری کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر تو وہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے آپ اس کی نجکاری کریں گے تو پھر تو یہ قومی مفاد میں بھی ہوگی, معیشت بھی بہتر ہوگی. غیر سیاسی سوال ہے آپ سے. قومی ایئر لائن کے اوپر میں نے ساری باتیں ہی میاں صاحب غیر سیاسی. میری بات سنیں, میں غیر سیاسی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کوئی سیاست نہیں ہے اس میں. یہ ادارے جب ان کی نجکاری کر دی جاتی ہے, یہی ادارے جو ہیں یہ پروفٹ میں آ جاتے ہیں, بڑا اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب کسی سرکار کی تحویل میں ہوتے ہیں, جب سرکار کے جو ادارے ہوتے ہیں, کوئی بھی حکومت ہو, میں آپ کی حکومت یا کسی اور حکومت کی بات ہی نہیں کرتا, تو اس وقت یہ خسارے میں ہوتے ہیں. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ موجود ہوتی ہے. ادارے راتوں رات نجکاری کی ٹیبل پہ نہیں آتے. یہاں پہ پہلے دانستہ طور پہ ان اداروں کی پرفارمنس کو, کارکردگی کو متاثر کیا جاتا ہے. یعنی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ایئر لائن جس کا دنیا میں ایک مقام تھا, جو پروفیشنل پائلٹس پر مشتمل تھی, اس کی ایئر لائن میں کتنے جہاز فنکشنل تھے, اور باقی کیوں انہوں نے وہ کیوں نہیں فنکشنل ہو سکے. یعنی روٹس آپ کے پاس 65 سے زائد ہوں اور آپ اس کو چلا نہ سکیں, اس کی ادائیگی آپ یعنی دانستہ پہلے ایئر لائن پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. یہ کئی سالوں کا قصہ میاں صاحب, یہ راتوں رات اس ادارے کی نجکاری نہیں ہوتی. تو پہلے آپ اپنے اداروں کے خلاف کام کرتے ہیں, پس پردہ کچھ عناصر اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا ادارہ خسارے میں آ جاتا ہے تو اس کو نجکاری کی ٹیبل پہ لا دیا جاتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر آ کے کیا اس میں کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر آ کے صرف اس کی لیکیجز روکے گا, وہ اپنی بھرتیاں روکے گا جعلی. اب وہ کیا ہوا, 6000 ملازمین. پرائیویٹ سیکٹر خسارے میں تو نہیں جا سکتا, میں بالکل بھی کمائے گا. سر ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ 6000 ملازمین کا مستقبل داؤ پہ ہے. پی آئی اے کی 6000 ملازمین پر مشتمل ایک ملازمین کی فہرست تھی. 1 سال بعد ان کو ٹائم دیا گیا, 1 سال بعد ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یعنی جہاں پہ آپ کی معیشت کا برا حال ہو, وہاں پہ لوگوں کی قوت خرید نہ ہو, غربت کی لکیر سے نیچے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوں, وہاں پہ تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. تو جب پرائیویٹ سیکٹر اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ سارے کھانچے جو سیاستدانوں نے, حکومتوں نے لگائے ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ سب سے پہلے اس کا خاتمہ کرتا ہے. تو اداروں کی نجکاری اس وقت آتی ہے جب اس کے پیچھے کئی دہائیوں پر کام ہو چکا ہوتا ہے. اداروں کو دانستہ فلاپ کر دیا جاتا ہے, خسارے میں شو کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ ٹیبل کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, عظمیٰ کاردار صاحبہ سے دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے, ان سے سوال یہ ہے کہ یہی ادارہ جب پرائیویٹ کے طور پر چلایا جاتا ہے, یا کوئی بزنس مین خرید لیتا ہے تو یہ پروفٹ میں چلا جاتا ہے, اور جب حکومت کا جو ادارہ ہوتا ہے تو یہ خسارے میں ہوتا ہے. اس کے اوپر عظمیٰ کاردار صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, اس کا بالکل آسان سا جواب ہے کہ جب حکومت کے پاس ایک چیز ہوتی ہے تو ہم سارے جو ہیں ہڈ حرام ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تنخواہیں ملتی رہیں سارے حکومتی جو سرکاری عہدوں پہ, اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے. پرائیویٹ جو انٹرپرائز ہے وہ تو آپ سے کام نکلوائے گا, تب آپ کو تنخواہ دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی انیشیٹو ہیں اس میں زیادہ جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ چل رہے ہیں. یہ جو ستھرا پنجاب, جو آپ پورے پنجاب میں, جہاں برمنگھم میں آپ کو مثالیں دی جا رہی ہیں ستھرا پنجاب کی, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس لیے کیونکہ اب سب کو کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک اور میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں, مریم نواز ہیلتھ کلینک کا. ان کو جب آؤٹ سورس کیا تو بڑی اپوزیشن آئی کہ لو جی لو, بیچ دیا, فلانا کر دیا, دے دیا پرائیویٹ کو. اب آپ دیکھیں کہ اتنا سکسیسفل یہ ماڈل چل رہا ہے کہ وہ ہمارے یونٹس جو بیکار پڑے ہوئے تھے, جہاں پہ نہ کوئی ڈیلیوری ہوتی تھی, نہ کوئی او پی ڈیز ہوتی تھیں, وہاں پہ ایک مہینے میں 20 ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, 2,500 ہزار او پی ڈی کے پیشنٹس آ رہے ہیں. بہترین سسٹم چل رہا ہے, اور وہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چل رہا ہے.
اب خدا کے لیے کوئی اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں اپنے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہی ادارے جب پرائیویٹ طور پر چلتے ہیں تو بہتر ہوتے ہیں، جس طرح مریم نواز ہیلتھ کلینک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی پرائیویٹ کیا تو بہتر ہو گئے ہیں۔ راؤ صاحب آپ کیا کہیں گے، جب بھی کوئی سرکاری ادارہ تو چلتا نہیں ہے، پرائیویٹ بزنس مین لوگ چلا لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا اپینین ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری اس وقت توجہ نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ ہماری جو مینجمنٹ ہے، جو ہمارے بابو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس کو ہم ڈی ایم جی گروپ کہتے ہیں، جی ان جی کو صرف اپنی تنخواہوں سے کوئی یعنی کہ واسطہ ہوتا ہے ان کو، اور اس سے ان کو اور کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان کی بلا سے جو ہے محکمہ اور ادارہ جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا رہے، ان کو صرف اپنی تنخواہ سے غرض ہوتی ہے۔ جب تک ہم کسی ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کے رن نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے نا یہ ادارے سے ترقی نہیں کرتے۔ اب آپ کو ایک چھوٹے سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ایئر مارشل نور خان صاحب جو تھے، انہوں نے جب پی آئی اے کو چلایا تھا تو اندازہ کریں کہ اس کو پی آئی اے کا کس مقام پہ تھی، کیونکہ اس شخص نے اس کو اپنا سمجھ کے چلایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے صرف ایک ادارے کے طور پہ دیکھا ہے، انہوں نے اس کو قومی ادارہ سمجھ کے نہیں چلایا۔ ہمارے ہاں جب تک ہم اس کو اپنی جو ہے ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، یہی حالات رہیں گے۔ جی تو ہمیں ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا چاہیے، ذمہ داریوں کا تعین ضرور کرنا ہے ہم نے۔ حافظ شان صاحب اختتام پر کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں میاں صاحب، ہمیشہ ہر دور میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، مسلم لیگ نون کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو، وہاں پہ ایک بنیادی یا کامن جو چیز ہمیشہ زیر بحث رہی وہ اداروں کی نجکاری کا معاملہ آیا۔ کبھی بجلی سیکٹر میں، کبھی روڈز کے اوپر، کبھی پی آئی اے اور کبھی بینکس، تو بالکل ہونے چاہیے۔ آپ اس پہ ایک قومی مفاد کو سامنے رکھ کے، اس کو بالکل شفافیت کو مد نظر رکھ کے آپ اگر کرتے ہیں، جس میں اس ملک کا فائدہ ہوگا، اس ملک میں رہنے والوں کا فائدہ ہوگا، تو پھر تو ایسی نجکاری پہ کسی کو نہ اعتراض ہوگا، بلکہ وہ ملک کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی نجکاری کریں گے جس میں آپ 135 ارب روپے میں اس ادارے کو بیچ دیں جس کا اگلے 2 سالوں میں آپ منافع لے سکتے تھے، تو ایسی باتیں جو ہے وہ یقیناً ایسے اقدامات جو ہیں وہ بہت شکریہ حافظ شان صاحب، حافظ شان رشید صاحب میرے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا شکریہ، اور راؤ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک ادارے کی نجکاری تو ہو چکی ہے پی آئی اے کی، اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال متعدد اور ایسے ادارے ہیں جن کی نجکاری متوقع ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان اداروں کی نجکاری کب کی جاتی ہے، کیا ان اداروں کے اوپر اگر نجکاری کی جاتی ہے تو کیا ان کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر کے روز سے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔